नाज़रीन, सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामा नगार आज मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के गांव गढ़ी दौलत के दीनी इदारा जामिया बदरुल उलूम में है। यहां अज़मत सहाबा के ताल्लुक़ से एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। इसी हवाले से इस नामा नगार ने हज़रत मौलाना शौकत अली, हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब, मौलाना मोहम्मद आकिब साहब, मुफ्ती अबुल हसन अरशद साहब से एक तफसीली इंटरव्यू लिया है, वो पेश खिदमत है। साथियों, सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामा नगार इस वक्त मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली का गांव गढ़ी दौलत के दीनी इदारा जामिया बदरुल उलूम में है। यहाँ मेरे बिल्कुल बाएं साइड में दारुल उलूम देवबंद के मुबल्लिग हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब दामत बरकातुहुम और उनसे बाद में राबता मदरसा इस्लामिया उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना शौकत अली साहब मस्जिद आली, और तीसरे नंबर पर खानवादा मुफ्ती हाई बख्श के चश्म चिराग मुफ्ती अबुल हसन अरशद साहब तशरीफ़ फरमा है। ये बहुत अहम मौजू है। दरअसल मसला है अज़मत सहाबा का, मदह सहाबा का, मकाम सहाबा का, रुतबा सहाबा किराम का। मौलाना यामीन साहब, दरअसल मसला ये है कि फितने का बैकग्राउंड, फितने का पस मंज़र चूँकि बहुत दूर से चला हुआ है, इसलिए आपसे मुअद्दबन दरख्वास्त है कि हम इमाम हैं, हम मौलवी हैं, हम मुदद्दिस हैं, या हम मस्जिद के मुतवल्ली कमेटी हैं, या हम जो है मोहतिम साहिबान हैं, हमें अज़मत सहाबा के ताल्लुक़ से किस तरह क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़वात क़ुदसिया हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद पूरी इंसानी कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा बेहतर है। सहाबा किराम में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम सबसे ज़्यादा ऊंचा है। वो इमामुस सहाबा भी हैं, अव्वलुस सहाबा भी हैं, सय्यदुस सहाबा भी हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा बिला फसल भी हैं। जानशीन पैगंबर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तमाम सहाबे किराम के बारे में अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ और मसलक यह है कि तमाम सहाबे किराम, चाहे वो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए हों, चाहे फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए हों, चाहे उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी देर सोहबत रसूल मैसर आई हो या बरसों तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ उठाया हो, तमाम सहाबे किराम जन्नती हैं। और तमाम सहाबा से अल्लाह पाक ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का वादा फरमाया और उनको ये अपनी रज़ामंदी का परवाना अता फरमाया। यानी अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह पाक ने सहाबे किराम को पूरी तरह जांच परख कर उनको सनद अता फरमाई। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और अल्लाह ही ने सहाबे किराम को मर्तबा सहाबियत के लिए मुंतखब फरमाया। जिस तरह पूरी दुनिया के इंसान जमा होकर किसी नबी का इंतखाब नहीं कर सकते, किसी को नबी नहीं बना सकते, वैसे ही तमाम दुनिया के इंसान जिसे चाहे सहाबी बना दे, या कोई खुद चाहे रात दिन इबादत रियाजत करके मेहनत करके मकामे सहाबियत पर पहुंच जाए, नहीं, ये मनसब मिन जानिबिल्लाह है, वाहबी है, ये कसबी नहीं है, यानी अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ नहीं है। सहाबे किराम के सिलसिले में बिल्कुल साफ मौक़िफ़ उलमा अहले सुन्नत जमात का ये है कि सहाबे किराम हमारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचने का वास्ता और जरिया है। दीन की हर बात के अव्वलीन रावी और नाकिल
اور دین کی ہر بات کے اولین گواہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست فیض یافتہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام پر اگر آنچ آئے گی، صحابہ کرام کی مقدس ذوات کو اگر مجروح، غیر معتبر اور مشکوک کیا جائے گا تو پھر دین باقی نہیں رہے گا، قرآن پر سے ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو دین اور دین کی ہر بات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل، ہر سنت، ہر ادا ہم کو صحابہ کرام سے ملی ہے، چونکہ سب سے پہلے صحابہ کرام ہی نے دین کو سنا ہے، سمجھا اور اس پر عمل کیا ہے، اور عمل کر کے انہوں نے اس دین کو ہم تک اور پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمارا دینی قرآنی فریضہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو جانیں اور سمجھیں۔ مدح صحابہ وظیفہ قرآن ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے، اور صحابہ کرام کی دین اسلام میں بڑی مرکزی اور کلیدی حیثیت ان کو حاصل ہے، اور وہ مانند ریڑھ کی ہڈی کے ہیں۔ ان کے بغیر دین کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ ہدایت کے معیار ہے۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ درخشندہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لوگے راہیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں یہاں آج ہمارا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے، اور ہم چاہیں گے ہمارے تمام علماء کرام، ائمہ، خطبہ صحابہ کرام کی عظمتوں سے عام مسلمانوں کو واقف کرائیں۔ اس سلسلے میں ان کے بیانات ہوں اور جمعے کے خطابات ہوں، تاکہ عام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی شرعی حیثیت کا پتہ چلے، اور اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی طرف سے کسی بھی نوع سے غلط فہمی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی چند باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت میں رابطہ مدارس کے اتر پردیش کے صدر محترم اور زمین سے بہت ہی زیادہ جڑے ہوئے نہایت تجربہ کار حضرت مولانا شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ ہمیں یہ بتلائیں، ہمارے ضلع شاملی ہے، مظفر نگر ہے، چونکہ آواز بہت دور تک جائے گی، سہارنپور ہے، پورا مغربی زون ہے، پورا آپ کو بہت بڑا تجربہ ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے 3-4 طرح کے آدمی ہیں، ان میں ہم امام ہیں، متولی ہیں، مدرس ہیں، اور ہم طلبہ ہیں۔ ہم عظمت صحابہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ عظمت صحابہ اور مقام صحابہ کو جب تک ہم نہیں جانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ آج کل بہت سارے گمراہ کن فتنے جو ہیں، جو اس وقت میں ملت کے سامنے اور خاص طور سے نوجوانوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ لا علمی کی وجہ سے بھی ہیں۔ تو ضروری ہے، رابطے نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے اپنے نوجوانوں کو، عوام کو مقام صحابہ کے متعلق بتائیں، اور ہر جگہ اس کا تذکرہ کریں کہ جہاں ہمارے لیے ایمانی اعتبار سے بہت ساری چیزیں عقیدے کی بنیاد پر ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ مقام صحابہ کے اندر اگر ذرا سا بھی کوئی کسی طرح سے رخنہ پیدا کرے یا ان کے مرتبے کے اندر کمی اور نقص بیان کرے تو اس کو بتا دیں کہ پھر ایمان میں اس کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ مقام صحابہ کی مکمل طریقے سے عظمت کو باقی رکھیں۔ اسی لیے ضروری سمجھا کہ بھئی اس طرح سے اپنے ضلع شاملی کے اندر علماء کرام کو، ائمہ حضرات کو بلا کر کے مولانا یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند نے بہت بشر کے ساتھ میں تقریر کی، انہیں بتایا اور یہ گزارش کی کہ اس وقت میں ہمارے سامنے کچھ پمفلٹ ہیں، صحابہ کے متعلق بھی ہیں، کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ غلط فہمی میں کچھ لوگوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جو دین سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور دین ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس سے بھی واقف ہو جائے کہ اگر کہیں اس طرح کی صورتحال پیش آ رہی ہو
کہ مقام صحابہ کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے، داغدار کرنے کے لیے ان کو سب و ستم سے کام لیا جا رہا ہو، تو عوام اس سے متوجہ ہو، ان کے علم کے اندر آنا چاہے کہ غلط ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں آنے کا یا ان کی بات سننے کا یا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا یا ان کے معاملات کا تنبیہ کی جائے کہ دارالعلوم کے فتوے کے اعتبار سے ان کے پیچھے نماز بھی مکروہ ہے، معاملات خراب ہیں۔ ان کو واضح کرنے کے لیے یہ لوگ بلا ہے اجلاس یہاں شاملی کے لوگوں کا۔ یہ لوگ اپنے اپنے مقام پر جا کر کے ہر اعتبار سے کوشش کریں گے تاکہ عوام میں ان تمام چیزوں کو بتا دیا جائے کہ اس وقت یہ فتنہ بھی در پردہ پیش کیا جا رہا ہے، جہاں اور فتنے ہیں اس فتنے کو دینی سمجھ کر کے، علم کی بنیادی طاقت سمجھ کر کے، تاریخوں کا حوالہ دے کر کے جو کہا جا رہا ہے، جو بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ العزیز تاکہ اس فتنے سے بچ سکیں۔ دیکھیے اس وقت ہمارے ساتھ میں خانوادہ مفتی رائے بخش کے چشم و چراغ مدرسہ سلیمانیہ عیدگاہ کے محتم حضرت مولانا مفتی ابوالحسن صاحب تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب آپ سے گزارش یہ ہے، آپ نے بیان میں بھی ایک بات کہی ہے، جو جدید تعلیم یافتہ ہے، نسل نو ہے، نئی نسل ہے، نو نہران ملت ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم انہیں راہ راست پر، سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے سب سے بنیادی طور پر جیسا کہ ان حضرات نے، اکابر نے تجاویز رکھی ہیں، ان تجاویز کو پیش نظر رکھ کر عمل کے قدم بڑھایا جائے۔ دوسرے، حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھی تھی کہ صحابہ کے احوال کو، صحابہ کے کیفیات کو، ان کے واقعات کو امت پڑھے اور اس کے اندر ان کی قدر و منزلت بھی معلوم ہو، اور ان کی طرح سے جانفشانی اور ان کی طرح سے محنت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ جس طرح سے تبلیغی جماعت کی بہت ساری لوگ خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس میں ایک خوبی ان کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے اندر جذبہ بہت ہوتا ہے کام کرنے کی، ان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی جہاں بہت سارے عوامل ہیں، ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے واقعات سے تقریباً پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور حیات الصحابہ کی وجہ سے یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی چاہیے کہ مساجد کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، فضائل اعمال ہوتی ہے اور درس تفسیر ہوتا ہے، تو اسی طرح سے صحابہ کے واقعات وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اپنے مواعظ اور اپنی تقریروں میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت کے ساتھ صحابہ کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ واقعات کا جب نمبر آتا ہے تو واقعات میں وہ صحابہ کے واقعات کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مقتدیٰ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حیات الصحابہ کی تعلیم اور حیات الصحابہ اور صحابہ کی زندگی پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کی تعلیم کی جائے اور ان سے استفادہ کیا جائے، انشاءاللہ یہ بہت مفید ہوگا۔ نہیں تھوڑا سنا نا، ایک کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کافی پہلے میرے ان کے واقعات سن کر یاد آیا، سے میں نے پڑھا تھا کہ جس آدمی کو، جس انسان کو، صاحب ایمان کو آپ صحابہ کرام کی برائی کرتے دیکھو، سمجھ لو اس کے ایمان میں نقص اور کمی آ گئی ہے۔ اب آپ دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن ہیں، آپ ایک بڑے دینی ادارے کے محتم ہیں، ماشاء اللہ آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ تھوڑا ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں بتلائیں۔ یہ بتلائیں اصل میں کہ مولانا صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جتنے گمراہ کن فتنے ہیں، ان میں کیا یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ سب صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں؟ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے، مزید اس میں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو ان حضرات نے فرمایا وہ اپنی جگہ بجا ہے، اس لیے کہ اگر اس دین کو کمزور کرنا ہے تو اس کے لیے آسان شکل یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی شخصیات کو متون کر دیا جائے، مجروح کر دیا جائے۔ جب ان پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پورے دین کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ آسان شکل ہے، اس لیے اسی حربے کو باطل جماعتیں ہمیشہ اپناتی رہی ہیں اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔